बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा बल्कि अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ये कर लीजिए। आज मैं मवाज़ना पेश करूँगा आपकी खिदमत में कि ये मवाज़ना होगा कारकर्दगी का और ज़िम्मेदारियों का। मरियम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला बनने जा रही हैं पंजाब की, और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए। दोनों जो वज़राए आला हैं, इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि जी दोनों की जो सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है उनकी कारकर्दगी के साथ। ये मवाज़ना है इन दोनों की शख्सियत के हवाले से, ये मवाज़ना है इन दोनों की कारकर्दगी के हवाले से, ये मवाज़ना है इन दोनों की परफॉर्मेंस के हवाले से, इन दोनों के खानों के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है अपनी अपनी जमातों की, तो उस हवाले से ये मवाज़ना है। और लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। ये दोनों वज़राए आला जो हैं, ये अगर बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे, तो मुस्तक़बिल के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है ये कारकर्दगी उनकी जमातों के लिए। अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज़ शरीफ, ये मवाज़ना ऐसा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर के लंबे बाल हैं, उनकी बड़ी-बड़ी मूंछें हैं और वो बड़ी कदावर शख्सियत हैं। ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ की मूंछें नहीं हैं, तो ये मवाज़ना ऐसा नहीं है। ये बज़ाहिर शख्सियत का मवाज़ना नहीं है, ये ज़िम्मेदारियों का मवाज़ना है। और मैं मुख्तसर अल्फ़ाज़ में ये मवाज़ना पेश करने की जो है कोशिश करूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, इनको एक तो अपने वालिद गिरामी नवाज़ शरीफ साहब की सरपरस्ती हासिल होगी। ये एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो बड़ा तजुर्बेकार समझा, माना और तस्लीम किया जाता है सियासत के अंदर। अली अमीन गंडापुर पहली दफ़ा वज़ीर आला बनेंगे। मरियम नवाज़ शरीफ भी पहली मरतबा वज़ीर आला बन रही हैं। मरियम नवाज़ जो हैं ये पहली दफ़ा पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनी हैं। पहली दफ़ा वो रुकन असेंबली मुंतखब हुई हैं और पहली ही दफ़ा वो वज़ीर आला बनने जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर अलबत्ता 2013 से कबल उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, और जब इंतखाबात हुए 2013 में तो वो सूबाई असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और मिनिस्टर रेवेन्यू रहे। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में वो कौमी असेंबली के लिए मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर रहे। इसी तरह 2024 के जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, इनमें भी वो कामयाब ठहरे हैं। कौमी असेंबली की नशिस्त भी उन्होंने जीती और सूबाई असेंबली की नशिस्त भी उन्होंने जीती। अब अली अमीन गंडापुर क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा क्या प्रोग्राम रखती हैं पंजाब के लिए। पंजाब के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई सियासी जमात कामयाबी हासिल करती है तो उसी सियासी जमात को मरकज़ में भी हुकूमत बनाने का मौका मिलता है। अब पंजाब में एक अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है मुस्लिम लीग नून ने नताइज के मुताबिक, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है वफाक के अंदर। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के आज़ाद जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है नताइज के मुताबिक, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन ये सारे शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अब अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी ये बताएगी कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि हमने ये देखा था कि 2013 में जब यहाँ पर पीटीआई ने पहली मरतबा कामयाबी हासिल की थी, तो परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया गया था। और इसी खैबर पख्तूनख्वा की जो कारकर्दगी थी, हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, उसी बुनियाद पर इमरान खान साहब पूरे मुल्क में बताते रहे कि जी पख्तूनख्वा में हमने ये इस्लाहात कर ली और पख्तूनख्वा की पुलिस को हमने ठीक कर लिया, पख्तूनख्वा के अवाम खुश हैं, पख्तूनख्वा में जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और फिर आपने देखा कि उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक तो पूरे मुल्क में ये तासुर दिया इमरान खान साहब ने कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बहुत ज़्यादा हुआ या बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पहली जब हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, तो उस बुनियाद पर फिर वो जो एक यहाँ की कारकर्दगी के असरात थे वो पूरे मुल्क में फिर फैलना शुरू हुए और तहरीक इंसाफ को मज़ीद मकबूलियत हासिल होना शुरू हुई। अब जिस हालत से गुजरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन हालात के तनाजुर में अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इसी किस्म की जो जिम्मेदारियां हैं या इसी किस्म के जो चैलेंजेस हैं वो मरियम नवाज साहिबा के कांधों के ऊपर भी हैं। क्योंकि पंजाब में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, और खुदा खुदा करके ये इलेक्शंस जो हैं उनकी जो नशिस्तें हैं
مسلم لیگ نون کی یہ زیادہ آئی ہیں، اور اسی بنیاد پر مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں کہا گیا کہ جی اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پر اتحادی حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو فارمولہ طے پایا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان مرکز کی سطح کے اوپر، تو یہ جو مرکزی حکومت ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی مشکل صورتحال اس مرکزی حکومت سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے چچا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور مشکل صورتحال ہوگی مرکزی حکومت سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو۔ یہاں پر جو حکومت بنے گی وہ ظاہر ہے کہ سیاسی مخالف ہوگی مسلم لیگ نون کی مرکزی حکومت کی۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، اور یہ بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی اور علی امین گنڈاپور کی بھی کہ یہاں پر ان کی حکومت ہوگی اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ہوم بیس ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا، اور ہوم بیس ہی قرار دیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کو تحریک انصاف کا۔ تو سرپرستی مریم نواز صاحبہ کو اپنے چچا کی اور اپنے والد گرامی کی حاصل رہے گی، ان کی رہنمائی بھی حاصل رہے گی، لیکن اس قسم کی رہنمائی جو ہے علی امین گنڈاپور کے لیے شاید نہیں ہوگی، کیونکہ صرف جو سینئر سیاستدان ہیں جو PTI سے وابستہ ہیں وہی ان کی رہنمائی کا ذریعہ ہوں گے، اور ان کے قائد اگر ایک لمبے عرصے تک جیل میں قید رہیں گے تو پھر یہ رہنمائی یا یہ سرپرستی جو ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ اس سرپرستی سے اور اس رہنمائی سے محروم رہیں گے۔ اب آتے ہیں اس پروگرام کی طرف کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جب پارلیمانی پارٹی سے اپنا پہلا خطاب کیا تو انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے، اور اسی طرح کے کچھ پوائنٹس علی امین گنڈاپور کے پاس بھی ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک ترجیحی ایجنڈا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا ایک جو تاثر ہوگا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، جو ان کی شخصیت یا ان کے حوالے سے جو واقعات ہیں اور جو ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ شاید موزوں نہیں تھے اس عہدے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ انہوں نے یہ سارا تاثر جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک بہترین انتخاب تھے اس عہدے کے لیے۔ اور یہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جی یہ آپ کو کوئی اپنا پوری پارٹی میں علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی نہیں ملا، تو اس پر PTI کے ایک رہنما نے جواب دیا تھا کہ اگر عمران خان کا مقابلہ کسی تعلیم یافتہ مہذب طبقے سے ہوتا تو ضرور کسی پروفیسر کو وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچ سکتے، لیکن یہاں جنگ بدماشوں سے ہے، اس لیے علی امین گنڈاپور موزوں چوائس ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے تو اس میں آتا ہوں ایجنڈے کی طرف کہ ایجنڈا کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے پارلیمانی پارٹی سے جو خطاب کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدمت کے نئے ریکارڈز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، رشوت کا خاتمہ کیا جائے گا، اور جس طریقے سے ٹرانسفرز پر اور نوکریوں پر رشوت لی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صفائی کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا مریم نواز صاحبہ نے، اور نے کہا کہ میں پورے پنجاب کو جو ہے صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہیلتھ کارڈ انہوں نے کہا کہ 2015 میں بنایا تھا نواز شریف نے، اور وہ ان کی سربراہی، تو اس میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی، اور ہیلتھ کارڈ جو ہے مفت علاج کی سہولت جو ہے یہ پنجاب کے لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ کہتی ہیں کہ چیلنجز زیادہ ہیں اور 5 سال ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے کم ہے۔ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے پروگرام دیا، صحت کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، ستھرا پنجاب پروجیکٹ، یعنی صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہیں پنجاب کو، سیوریج کا نظام، پانی، صفائی، ڈرینیج، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہونے چاہیے۔ 40 اضلاع ہیں کہتی ہیں، اور 297 حلقے ہیں، لیکن 297 حلقوں کو وہ کہتی ہیں کہ وہ اضلاع کے طور پر ٹریٹ کریں گی، اور محفوظ پنجاب ایک پروجیکٹ جس میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ پورے پنجاب تک اس کو توسیع دی جائے گی۔ خواتین جب تھانے میں جاتی ہیں تو بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرتی ہیں، تو اس حوالے سے خواتین کی مشکلات کو کم کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز بنائے جائیں گے، بڑھائے جائیں گے، اور ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لاہور اور باقی جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، اور ڈیجیٹائزیشن ایک بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 5 IT سٹیز جو ہیں وہ پنجاب میں بنائی جائیں گی، اور 10 سروسز جو ہیں ان کی ہوم ڈیلیوری ہوگی، گھر کی دہلیز کے اوپر یہ سروسز جو ہیں یہ فراہم کی جائیں گی۔ 1 لاکھ مکانات بنائے جائیں گے غریب لوگوں کے لیے۔ نوجوانوں کو قرضے فراہم کیے جائیں گے پنجاب میں، اور اسی طرح ای کامرس اور جو
آن لائن کاروبار ہے اس کو بڑھایا جائے گا. ہیلتھ اپ گریڈیشن ہوگی. جو ہسپتال ہیں، بڑے ہسپتال یا چھوٹے ہسپتال یا دیہی علاقوں کے جو ہسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور پہلی مرتبہ پنجاب میں ایئر ایمبولینس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، تاکہ کوئی بھی حادثہ ہو تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر مریض کو ہسپتال پہنچایا جا سکے. موٹر ویز پر ریسکیو 1112 کی سروس جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. زراعت کے شعبے کو خصوصی توجہ دی جائے گی. اسی طرح آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک خصوصی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. 70 لاکھ تک رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. اسی طرح یوتھ اسکالرشپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نوجوانوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو اسکالرشپ دیں، ان کو باہر بھیجیں. اب آتے ہیں علی امین گنڈا پور کے جو ترجیحی ایجنڈا ان کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے ابھی تک تو اسمبلی کی رکنیت کا بھی حلف نہیں اٹھایا، لیکن انہوں نے پیشگی بطور نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ترجیحی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں ہر لحاظ سے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے. لا قانونیت کے فروغ میں مکروہ کردار ادا کرنے والے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. شہداء کی قربانیوں کا بھرپور اعتراف کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے لیے خصوصی پیکج کا اہتمام کریں گے. حکومت سنبھالتے ہی صحت کارڈ کو پورے صوبے کے لیے بحال کریں گے. صحت انصاف کارڈ بند ہے، یہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس سہولت کو بحال کر دیا جائے گا. لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو غریبوں کے لیے آباد کریں گے. مطلب ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم صوبے میں کاروباری مواقع سہل اور آسان بنائیں گے، جس سے معاشی سرگرمی اور روزگار کے مواقع بہتر ہوں گے. ہم حکومت کو شہریوں کے لیے مزید قابل رسائی بنائیں گے. ہم گڈ گورننس کا چارٹر دیں گے جو شہریوں کی فلاح اور بہبود کو گورننس کا مرکز بنائے گا. صوبے کے نوجوانوں کو باعزت اور باوقار روزگار کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مواقع فراہم کریں گے تاکہ ملک کی برآمدات کو بڑھایا جا سکے. صوبے میں پن بجلی کے نئے منصوبے بنائیں گے تاکہ توانائی کے شعبے میں خیبر پختونخوا کو خود کفیل کیا جا سکے. صوبے میں زراعت کے شعبے میں جدت لائیں گے تاکہ صوبے کی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اس ایجنڈے کے مطابق خیبر پختونخوا تہذیب و روایات کا امین صوبہ ہے، جسے دہشت ولا قانونیت کی آگ میں جھونک کر بے پناہ نقصان پہنچایا گیا ہے. صوبے کی اقدار اور روایات کے عین مطابق چار دیواری کے مکمل احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور امن عامہ کے قیام کے ساتھ شہریوں کی جان و مال کی سلامتی کا تحفظ تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی. خواتین کو ان کے شرعی و قانونی حقوق کی فراہمی کے لیے سرکاری وسائل سے مفت جو ہے وہ رہنمائی فراہم کی جائے گی، تعاون فراہم کیا جائے گا، مدد فراہم کی جائے گی. اپنے وسائل کو ترقی دے کر خیبر پختونخوا کو مالی طور پر خود مختار بنائیں گے. پوری توجہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز رکھیں گے. ساڑھا حق اتھے رکھ، یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور نے. اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ جب صحافیوں سے ناراض ہوتی ہے تو بہت زیادہ پھر حد تک ناراض ہوتی ہے. اور اسی طرح میڈیا کے ساتھ حکومت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ ہم ہر دور حکومت میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کو وہ صحافی پسند نہیں ہوتے کہ جو اس پر تنقید کرتی ہے. مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ صحافیوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں بطور وزیر اعلیٰ. علی امین گنڈا پور کے سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو پشاور میں نے صورتحال دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور انٹرویو نہ دیں، وہ صحافیوں سے زیادہ نہ ملیں، صحافیوں سے زیادہ بات نہ کریں. اور پھر جب وہ بطور وزیر اعلیٰ سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ سرکاری پروٹوکول اور اس میں پھر ان کا صحافیوں کے ساتھ ملنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا. تو یہ موازنہ مختصر سا جو ہے یہ اس کے بعد بھی ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنا ڈیلیور کیا، علی امین گنڈا پور صاحب نے کتنا ڈیلیور کیا، کس حد تک وہ اپنی ان ذمہ داریاں انہوں نے پوری کی ہیں. دونوں پر اپنی اپنی جماعتوں کا، اپنی جماعتوں کے کارکنوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ان دونوں سے توقعات ہیں، دونوں کی قیادت کو ان دونوں سے توقعات ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کو آگے لے کے جائیں گے. اور اس کارکردگی کی بنیاد پر ایک بار پھر پورے ملک کو بتایا جائے گا کہ جی یہ دیکھیں ہمیں موقع ملا تھا خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کا تیسری مرتبہ، اور ہم نے یہ ڈیلیور کیا پہلے دور میں، دوسرے دور میں اور تیسرے دور میں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ یہ بتا سکیں گی کہ دیکھیں مجھے بنایا گیا وزیر اعلیٰ، یہ مسلم لیگ نون کی اصل میں حکومت ہے، جس طرح شہباز شریف نے پہلے کیا، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا، تو آج میں نے بھی ڈیلیور کر کے بتا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی وہ اصل میں دراصل وہ سیاسی جماعت ہے
جو پنجاب کی خدمت کر سکتی ہے، جو پورے مرکز کی، پورے پاکستان کی خدمت کر سکتی ہے، اور یہی دعویٰ اور اسی قسم کی توقع تحریک انصاف کو بھی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے سامنے چیلنجز بہت ہیں۔ انہوں نے جو انتخاب کرنا ہے کابینہ کا، اس کی منظوری جو ہے وہ عمران خان دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو کابینہ کی منظوری لینی ہے تو وہ اپنے چچا سے بھی لینی ہے اور اپنے والد گرامی سے بھی لینی ہے۔ دونوں کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ دوسرا وہ صوبہ ہے کہ جس کے جو فنڈز ہیں، جس کے جو مالی انحصار ہے وہ مرکز کے اوپر ہے۔ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت اور خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل کی حکومت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا وہ حقوق جو خیبر پختونخوا کے ہیں کیا وہ حاصل کر پائیں گے علی امین گنڈاپور مرکز سے۔ یہاں پر پھر لینے اور دینے کا معاملہ ہوگا۔ اگر مسلم لیگ نون اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کو تمام اس کے وسائل، تمام اس کے حقوق، تمام اس کے واجبات جو ہیں، بقایا جات جو ہیں مختلف مدوں میں وہ دے دیتی ہے، تو مسلم لیگ نون یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے یہ سارے حقوق خیبر پختونخوا کو دے دیے ہیں۔ دوسری طرف لینے کا معاملہ ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں حکومت اگر کامیاب ہوتی ہے وہاں سے واجبات کی وصولی کے حوالے سے، تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں علی امین گنڈاپور نے وہ حق یا حقوق خیبر پختونخوا کے مرکز سے لے لیے ہیں۔ تو یہ دینے اور لینے والا جو چکر ہے، اس میں بھی سیاست بھی ہوگی ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل پر بھی نظر ہوگی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بطور خاتون وزیر اعلیٰ کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب بطور وزیر اعلیٰ، مونچھوں والا وزیر اعلیٰ، کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔